वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो हर आम इन्वेस्टर के दिमाग में है कि आखिर स्टॉक मार्केट चल क्यों नहीं रही या इसमें हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। ये मार्केट का डेली चार्ट देखें कि जब से बजट आया है मार्केट नीचे ही जाए जा रही है, जबकि इस बार जो बजट पेश किया गया बहुत से तज्ज़ियाकारों ने इसकी तारीफ़ भी की और ये एक अच्छी खबर के तौर पर सामने आया। इसके अलावा भी हुकूमत में स्टेबिलिटी आ गई है, पीटीएम ठंडी पड़ गई है, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, कोरोना बढ़ तो रहा है लेकिन फिर भी हालात काबू में हैं और मुल्क का निज़ाम भी ठीक चल रहा है। आईटी में ग्रोथ नज़र आ रही है, टेक्सटाइल में ग्रोथ है, ऑटो, सीमेंट, स्टील में भी ग्रोथ की बातें हो रही हैं। ठीक है, कुछ मसाइल भी हैं लेकिन ज़्यादातर उनमें ग्रोथ की बातें ही चल रही हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स ने भी बजट के बाद टीवी पर आके कहा कि मार्केट तो 70,000 तक जा सकती है। सबसे बढ़कर बहुत सी कंपनियों की जो अर्निंग है, जो उनकी कमाई है, उनका प्रॉफिट है, वो पहले से बहुत बेहतर आ रहा है, लेकिन मार्केट और स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आई जा रहे हैं। आखिर मसला क्या है? कुछ तज्ज़ियाकार कहते हैं जी डॉलर बढ़ रहा है, कुछ कहते हैं अफ़गानिस्तान का मसला चल रहा है, कुछ कहते हैं IMF, तो कुछ कहते हैं FATF, फिर ये भी है कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसमें शक नहीं कि ये मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ इन मसाइल की वजह से नीचे आ रही है? बजट के आने से पहले किसी को नहीं पता था कि बजट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, लेकिन इससे पहले तो मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अच्छा बजट आने के बाद एकदम मार्केट नीचे क्यों चली गई? अफगानिस्तान और अमेरिका के मसाइल तो बजट से पहले भी थे, इनखला की बातें तो ये काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मार्केट ने इस खबर को बुरा तस्वर नहीं किया और मार्केट ऊपर जाने लगी। इकोनॉमिक हालात तो पिछले साल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन देखें दिसंबर से लेके फरवरी तक मार्केट ने कैसा आला परफॉर्म किया, कितनी ज़बरदस्त रैली बनी। चले मान लें कि अगर इस वक्त हालात एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो फिर तो हर शेयर में मंदी होनी चाहिए। एक मिसाल देख लेते हैं, बक्सले पेंट। भाई इसमें ऐसा क्या हुआ कि एक महीने के अंदर इसकी कीमत 80 से 380 पर पहुंच गई। वो जैसे कहते हैं ना कि तेल के कुएं मिल गए, ये पेंट की कंपनी है तो क्या इनको पेंट के कुएं मिल गए हैं? वैसे हो सकता है कि कंपनी को तो पता भी ना हो कि उसके शेयर के साथ कौन ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन हो सकता है उन्हें पता भी हो। उसके लिए आप मूवी बिग बुल देखें तो मेरी बात को थोड़ा समझ जाएंगे। फिर मसला है क्या? और ये बक्सले की एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन कंपनी की अर्निंग ही नहीं आ रही वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुँच गए हैं, और जिन कंपनी की अर्निंग आ रही है वो 20-20% नीचे आ गए हैं। इन सब बातों को अगर हम देखें और इसका तज्ज़िया करने की कोशिश करें तो अकल सिर्फ एक बात की गवाही देती है कि बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें बड़े प्लेयर्स भी कहा जाता है, उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा सरमाया होता है तो वो किसी भी कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीद लें तो उसकी प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और अगर किसी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स बेच दें तो उसकी प्राइस को नीचे ले आते हैं। अभी भी मसला सिर्फ यही है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में ठीक से पैसा नहीं लगा रहे, या यूँ कहें कि अच्छे शेयर्स में पैसा नहीं लगा रहे, या उन शेयर्स में जिसमें आम लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। OGDC PPL भी इसकी एक मिसाल है कि बहुत ज़बरदस्त शेयर्स हैं लेकिन बड़े अरसे से वो मंदी का शिकार हैं। ये बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जब तक बड़े प्लेयर्स किसी शेयर में पैसे नहीं लगाएंगे तो ना वो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ना वो शेयर बहुत ज़्यादा नीचे। आम इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है ये। वैसे तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक मार्केट छोड़ ही दें, फिर स्टॉक मार्केट ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाया करेगी ना बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, ना लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान से भी वो बच जाएंगे, वरना अभी तो बहुत सारे लोग अपना सब कुछ लुटवा के चले जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? ये टेबल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो इस पूरे साल का टेबल है कि इस पूरे साल में किसने कितना शेयर खरीदा और बेचा, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नेट में किसने कितना खरीदा या बेचा, यानी कि ख़रीद मनफी फ़रोख्त। कुछ हालात पाकिस्तान के हैं ऐसे, करेंसी भी स्टेबल नहीं है, अफ़गानिस्तान के भी मसले हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन ये मार्केट सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स पे नहीं चलती, उनका पोर्शन बहुत छोटा सा है, तो उनके बेचने से मार्केट नीचे नहीं जा सकती। लेकिन देखें अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी ने बेचा, फिर बैंक्स ने, फिर ब्रोकर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, सब नहीं बेचा।
اور خریدا کس نے؟ انڈیویجولز نے اور کمپنیز نے۔ اس کا مطلب اس وقت مارکیٹ میں زیادہ مال انڈیویجولز کے پاس ہے۔ بڑے پلیئرز یہ مال ان سے لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ساتھ ساتھ آج کل کے ریٹس پہ یہ مال لے لیں اور پھر مارکیٹ کو اوپر لے جائیں تاکہ کچھ انڈیویجولز بھی کما لیں اور کچھ وہ بھی کما لیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ سب انڈیویجولز کا پیسہ وہی اپنی جیبوں میں ڈال لیں، اس لیے وہ مارکیٹ کو آہستہ آہستہ گراتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ تنگ آ کر شیئرز بیچیں اور وہ ان سے سستے خریدیں۔ آخر لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ کوئی 10% لاس برداشت کر لے گا، کوئی 20%، شاید کوئی 30% تک رکا رہے۔ اسی لیے بہت سارے انڈیویجولز تو اس ٹائم پہ مارکیٹ میں انٹری ہی نہیں لے رہے۔ شاید یہ صحیح اسٹریٹجی ہو، پتہ نہیں۔ اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان میں سے ہی کچھ لوگوں نے بجٹ کے بعد کہا کہ مارکیٹ بہت اچھی ہے۔ ان کی بات سن کر لوگوں نے مال خریدنا شروع کر دیا اور انہوں نے مال بیچ بیچ کر مارکیٹ کو نیچے لانا شروع کر دیا۔ ہر قسم کا دھوکہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مال تو خریدنا سب سے زیادہ ان لوگوں نے ہی ہے، اور اگر یہی لوگ کہیں عام بندے کو تو بھئی مال خریدو اور پھر خود بیچنا شروع کر دیں تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر مارکیٹ کو نیچے لانے کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ حالات اچھے نہیں۔ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے اس وقت بھی حالات اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس وقت صرف اچھی اچھی خبریں بیان کی جاتی ہیں۔ جب مارکیٹ نیچے آتی ہے اس وقت بھی حالات اچھے نہیں ہوتے، تب بری بری خبریں بیان کی جاتی ہیں۔ خبریں تو صرف ایک بہانہ ہیں، مارکیٹ کو تو صرف پلیئرز نہیں چلانا ہے۔ جانے وہ کب مارکیٹ کو گرانا چھوڑیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب بہت سے انڈیویجولز اپنا نقصان کروا کے سب کچھ بیچ کے نکل جائیں گے اور پھر کہیں گے مارکیٹ سٹا ہے۔ مارکیٹ سٹا نہیں ہے، لیکن بڑے پلیئرز کی ہیرا پھیری کی جگہ ضرور ہے۔ یہ ہیرا پھیری کس طرح کرتے ہیں؟ جب مارکیٹ میں اچھی خبر آئے تو انڈیویجولز خریدتے ہیں، یہ لوگ بیچ دیتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں کوئی بری خبر آئے انڈیویجولز بیچ دیتے ہیں، یہ خرید لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن انڈیویجول سوچتا ہے کہ یار شاید یہ بری خبر مارکیٹ کے لیے بری نہیں تھی، وہ اگلے دن پھر خریدتا ہے اور یہ پھر بیچ دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ وہ بری خبر کی وجہ سے مارکیٹ گرائی، مطلب مارکیٹ گری۔ وہ تھوڑی مانیں گے کہ ہم نے گرائی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہا ہے، نئی بات نہیں۔ حکومت اور SECP بیوقوف نہیں ہیں اور جانتے ہی ہوں گے کہ مارکیٹ میں کیا کچھ چلتا ہے، لیکن بے بس نظر آتے ہیں۔ جب PTI کی حکومت آئی تو یہ ایک اچھی خبر تھی، بعد میں جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ لوگوں کی امیدوں پر شاید وہ پورا نہیں اتر سکے، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تھے اس وقت ایک اچھی خبر تھی اور اکثر لوگوں نے اس ٹائم پہ مارکیٹ میں پیسہ لگایا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس وقت سے لے کے 2 سال مارکیٹ کو کیسا گرایا، لوگوں کو تھکا دیا اور لوگ نقصان کر کے اکثر وہاں سے نکلے اور پھر یہ اوپر لے گئے مارکیٹ کو۔ پھر وہ بیچ میں کرونا آ گیا تو پھر نیچے ہوئی، اور پھر کرونا کے بعد سب لوگ نکل گئے اور انہوں نے پھر خریدا اور پھر دسمبر جنوری تک اس کو اوپر لے کے گئے، اور پھر جب لوگ دسمبر جنوری میں آ گئے اس میں تو یہ لوگ سب بیچ باچ کے تب سے بیچ ہی رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ پھر کچھ عرصے پہلے حکومت نے اوورسیز پاکستانی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت مہیا کی ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ باہر بیٹھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں آسانی سے سرمایہ کاری کر سکیں اور پیسے بھیج سکیں، کیونکہ حکومت کو زر مبادلہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی اور بہت سے نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی کی، لیکن جب سے وہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، بڑے پلیئرز پیسہ نکال رہے ہیں، ڈر ہے کہیں وہ لوگ تنگ آ کر مارکیٹ سے ایگزٹ نہ کر جائیں، نقصان کر کے یہاں سے اپنے پیسے نہ نکال لیں، اور یہ نہ ہو کہ پاکستان بھیجنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ ملک کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ یہ ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں اس سے عام سرمایہ کاروں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے صرف یہی اہم ہے کہ اپنی جیبیں بھریں، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ کچھ لوگوں کے مطابق ویسے مارکیٹ کے گرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ بڑے پلیئرز کبھی کبھار ایک ایسے شیئر کو جس کمپنی کی اچھی ارننگ نہ ہو اس کے شیئر کو بہت زیادہ اوپر لے جاتے ہیں، تو SECP ان کو نوٹس بھیجتا ہے، کمپنی کو بھی اور شاید بڑے پلیئرز کو بھی بھیجتا ہے کہ بھئی آپ نے اس میں اتنی زیادہ بائنگ کیوں کی، کیونکہ جب انہوں نے زیادہ بائنگ کی تبھی تو اوپر گیا نا۔ لیکن جس کی نیت دھوکہ کرنا ہو وہ اس دھوکے کی صفائی کیوں پیش کرنا چاہے گا؟ تو ہو سکتا ہے وہ مارکیٹ میں اس لیے زیادہ خریداری نہ کر رہے ہوں تاکہ آہستہ آہستہ مارکیٹ گرنے لگ جائے اور حکومت کو اس طرح بلیک میل کیا جا سکے تاکہ حکومت ان سے سوال کرنا ہی بند کر دے۔ حکومت یا SECP، ہمارے پرائم منسٹر تو کئی دفعہ اس بات کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں جس پہ ہاتھ ڈالو اس کا ایک مافیا سامنے آ جاتا ہے اور بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پھر یہی سوچتے ہیں کہ شاید حکومت اور SECP سچ میں ہی بے بس ہیں۔ اب یہ بڑے پلیئرز ہی جانیں یا پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کو کب چلانا ہے۔
ویسے مارکیٹ اس لیے نیچے نہیں جاتی کہ یہ لوگ مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کر رہے. اگر یہ لوگ مارکیٹ سے باہر ہو جائیں تو میں نے جیسے پہلے کہا یہ تو مارکیٹ کے لیے لانگ ٹرم میں زیادہ اچھا ہے, لیکن ایسا یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں, مال خریدتے ہیں اور وہ سارا کا سارا مال ایک دم بیچ دیتے ہیں. مال خریدتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے تو مارکیٹ آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے, بیچتے ہیں تو پھر ایک دم بیچ دیتے ہیں. کبھی کبھار صبح خرید کے شام کو بیچ دیتے ہیں, اسی لیے آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح سے مارکیٹ پازیٹیو تھی, 3 بجے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, ایک دم وہ 300 پوائنٹس کلوز میں بند ہوئی. یا کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن مارکیٹ جو ہے نا 500 پوائنٹس اوپر جا رہی ہے, کبھی 2 دن بھی 1000 پوائنٹس اوپر چلی جاتی ہے, پھر تیسرے دن 700-800 پوائنٹ اکٹھے نیچے آ جاتی ہے. تو یہ کرتے ہی ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے خریدتے ہیں. جب یہ خرید رہے ہوتے ہیں تو باقی انویسٹر بھی کود پڑتے ہیں مارکیٹ میں, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے. لوگ خریدتے ہیں, یہ ایک دم ٹھگ کے سارا مال بیچ دیتے ہیں. یہ روز اسی طرح کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے مارکیٹ سے ایگزٹ نہیں لیا. انہوں نے, ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ بڑے پلیئرز خرید نہیں رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پلیئرز نیٹ میں نہیں خرید رہے. یہ جو خریدتے ہیں ساتھ ہی بیچ دیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے آتی جا رہی ہے, اور پھر انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بیچ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ نے اپنی اسٹریٹجی خود بنانی ہے. کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ کو مارکیٹ میں بالکل انٹری نہیں کرنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ میں آدھا پیسہ لگا دیں, آدھا پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, تاکہ اگر مارکیٹ اور نیچے آئے تو وہاں سے اور خرید لیں. ورنہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کل صبح سے مارکیٹ کو اوپر لے جانا شروع کر دیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہ جو سستی پرائس اس ٹائم پہ جو چل رہی ہے وہ مس کر دیں, پھر آپ جب یہ اوپر لے کے جائیں آپ وہاں پہ خریدیں, یہ پھر وہاں سے گرا دیں. بڑا ہی مشکل ہے ایک انڈیویجول کے لیے کہ اپنی اسٹریٹجی ڈٹرمن کرے کہ بھئی کون سی اسٹریٹجی سب سے بہتر ہے, کہ جس سے میں یہاں سے کوئی 5-6% بھی پورے سال میں کما لوں. یہ کمانے نہیں دیتے کسی کو. لیکن اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اچھے شیئرز میں کریں, اور وہ پیسہ آپ کو جلد نہ چاہیے ہو, ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ اچھے شیئر میں انویسٹ کریں گے تو آج نہیں تو کل, نہیں تو 6 مہینے بعد, نہیں تو سال بعد, نہیں تو 2 سال بعد وہ شیئر چلے گا ہی چلے گا. تو اگر آپ کو سال تک ضرورت نہیں ہے اس پیسے کی, آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ اچھے شیئر میں کر دیں انویسٹمنٹ کم از کم کچھ نہ کچھ, اور پھر آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے, تنگ نہیں آنا. اچھا شیئر وہ جس کی ارننگ اچھی ہے اور جو پے آؤٹ بھی اچھا دیتا ہے, اور جس کا فیوچر کا بھی اچھا لگ رہا ہے, فیوچر آنے والا. ورنہ یہ جو عجیب و غریب شیئرز کو بہت اوپر لے جاتے ہیں, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس میں انٹری لیں. لوگ جب وہ خریدیں گے تو یہ بیچ کے نکل جائیں گے, اور وہ پھر دوبارہ کبھی اوپر نہیں جائے گا اگر وہ نیچے آ گیا تو. اس لیے ایسے شیئروں سے خاص طور پہ بچیں. باقی میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ سے بالکل ایگزٹ ہو جائیں, اگر آپ مارکیٹ میں رہ کے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو پھر بالکل ایگزٹ ہونے سے میرا خیال ہے آپ شاید زیادہ نہ کما سکیں, نقصان کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں ایسے. تو بہتر ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں صرف وہ پیسہ لگائیں جو آپ کا فالتو ہے, جو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کے گھر کا خرچہ پانی چلتا رہے گا. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. میں مارکیٹ میں کسی کو کام کرنے سے ڈرا نہیں رہا, میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ چلتی کیسے ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں. اور کبھی بھی آپ نے یہاں پہ جب آئیں گے, یہاں پہ بروکر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جتنا اگر آپ کے پاس 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ 30 لاکھ تک کے شیئرز خرید سکتے ہیں. کبھی بھی ایسا کام مت کریں. سب سے بڑا نقصان ہی تب ہوتا ہے کہ جب بندہ ادھار کی چیز پہ شیئر خریدتا ہے, نقصان میں ہو جاتا ہے, پھر نہ صرف اس کو اپنے شیئر کا نقصان بھرنا پڑتا ہے, اس کو اس ادھار والے شیئر کا نقصان بھی بھرنا پڑتا ہے. لانگ ٹرم میں مارکیٹ نے اچھے ہونا ہے کیونکہ آثار سارے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ یہ فیصلہ وہ بڑے پلیئرز کریں گے کہ انہوں نے کب مارکیٹ کو اوپر لے کے جانا ہے. سوچ سمجھ کے بہت کیئرفلی چلیں تو آپ کو یہاں سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مت سوچ کے یہاں پہ آئیں کہ یہاں پہ آپ کو صرف فائدہ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ فائدے سے زیادہ نقصان کے چانسز ہوتے ہیں. یہ باتیں میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ لوگوں تک پہنچائیں. میری باتیں سن کر آپ نے شیئر خریدنے یا بیچنے کا فیصلہ نہیں کرنا, وہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے, کیونکہ پروفٹ کی صورت میں موج اپنی اپنی اور لاس کی صورت میں دوڑ اپنی اپنی. رب کے حوالے.